हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, बसंत की अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वर्ल्ड बैंक का एक मिशन डेवलपमेंट पंजाब के हवाले से, जिसमें $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है। वो कहाँ इन्वेस्ट होंगी, क्या उसका एजेंडा है, ये जानना ज़रूरी है। एक अफसोसनाक वाकया जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात करें तो एक जर्नलिस्ट मिस्टर जैन, उनके साथ एक हादसा पेश आया और वो अब हम में नहीं रहे। उस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट्स। और नाजरीन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जो कि गैर इखलाकी हैं। इसके अलावा जो असलहा, जिस जो लाइसेंस्ड असलहा नहीं है और लोग कोशिश करें कि उनका असलहा लाइसेंस्ड हो जाए, या उनके अगर फॉर फादर्स या उनके फादर्स का था वो और वो ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं अपने नाम पर, तो वो कैसे मुमकिन है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनकी जान खतरे में है या वो सिक्योरिटी चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए या लाइसेंस चाहिए, तो वो कैसे मुमकिन है, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बताइए बसंत अपडेट्स। बसंत बड़ी ज़बरदस्त हुई। अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का कि उस तरीके से जो लोगों का ख़्याल था, क्या सराहियाँ थीं कि ये बसंत का ऐलान करके शायद मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई सियासी गलती कर ली, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, अ, हादसात को जब कभी भी कोई इवेंट होता है, कोई भी फंक्शन होता है, चाहे आप प्राइवेटली कर रहे हैं, कोई शादी ब्याह हो, उसमें कोई ना कोई कभी ना कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन जो रिस्क था इंसानी जानों का ज़ाया होना, और पूरी कौम को, लाहौरियों को, और लाहौरियों समेत जो पूरे पाकिस्तान से आए हमारे पाकिस्तानियों को, जिसमें हर एज के लोग, स्पेशली जेंजी जो नए बच्चे थे, उनमें जोश व वलवला भी बहुत ज़्यादा था, उनको एक डिसिप्लिन में लाना और डिसिप्लिन में ला के फिर एक इतना बड़ा इवेंट करना, जिसके हवाले से ये ख्याल था कि शायद ये बाद में कंट्रोल ना हो। वो अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से हुआ। मैं अभी देख रहा था, चीफ मिनिस्टर जो मरीम नवाज साहिबा, वो बाकायदा एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी कि जी जिस दिन 5 फरवरी की रात 12 बजे तक उन्होंने कहा जी मैंने आसमान को देखा, कोई पतंग कोई काइट नहीं थी। ठीक है। कहती जैसे ही 12 बजे, तो 12 बजने के बाद आसमान भर गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद बसंत की पहली नाइट शुरू हो गई थी। और इसी तरह ही उस दौरान कुछ वाकयात सामने आए, जैसे कि मैं बताऊं, इसमें, लेकिन मैं आपको डिपार्टमेंट्स का बताऊं। इनके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना किरदार अदा किया। ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा है, एक टीम वर्क हुआ। मतलब पुलिस के ऊपर सारा मलबा गिरा होता है, ठीक है, और ज़िला इंतज़ामिया पे गिरा होता है, होम डिपार्टमेंट पे होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, LDA की, जो LDA के जो DG हैं, ताहिर फ़रूक साहब, उन्होंने मरीम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक उन्होंने एक अलग से टीमें अपने कंट्रोल्ड एरिया में भिजवा दी। मतलब वो, मैं इत्तेफाक से, वो मैंने ब्रीफिंग मैंने खुद देखी, जो जो उनकी जो एडिशनल डायरेक्टर हेड क्वार्टर हैं, राबिया रियासत साहिबा, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी कि उसमें ने बताया कि कितने कितने लोगों की टीमें बनी, और वो बसंत के दौरान ये बसंत के SOPs का ख्याल रखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी की। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि यार ये जो कोशिश कर रहे हैं कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन ये देखें, मैंने LDA का काम नहीं है, वो भी लगा हुआ। यहाँ तक कि जो होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, वो बहुत कम अपने वीडियो बयान वगैरह जारी करते हैं। ठीक, इस बार उन्होंने भी, उन्होंने डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब ने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया, वो मरीम नवाज साहिबा की SOPs जो उनकी बसंत के मुताबिक जो उन्होंने कहा था। इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, और हमारे सुनने वालों के सामीन के लिए खुशखबरी भी है, वो भी हम आपको बताते हैं, पेशगी बताते हैं खुशखबरी। तो डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब ने पूरे वो बताया, वो सारे SOPs के, आपने ये नहीं करना, आपने केमिकल डोर नहीं नहीं उड़ानी, आपने क्या कहते हैं वो जो मोटरसाइकिल बगैर उसके लेके निकलना, बल्कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जो थी ना, गवर्नमेंट ने फ्री शुरू की हुई थी, मेट्रो ट्रेन, और वो जो बसें हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं स्पीडो बस भी थी,
اور الیکٹرک جو گرین بسیں ہیں لاہور میں وہ ساری کی ساری اس دن بسنت کے 3 دن فری تھیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، وہ کس لیے کہ کسی کے جانی نقصان نہ ہو، موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے فیملی جا رہی تو بہتر ہے وہ اور ہی لائن میں بیٹھے، یہاں سے جہاں پہ جانا ہے آگے چلے جائے. آگے اسپیڈو بس کا روٹ ہے، الیکٹرک بسوں کا روٹ ہے، اور نہیں تو وہ آٹو رکشے وغیرہ چل رہے تھے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ نے ایک ثابت کر دیا. میں اپنے لاہوریوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہیں ثابت کر دیا کہ یہ ایک منظم قوم ہے، جو ان کو اگر کوئی ان کا لیڈر یا پھر ان کو بتائے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا، اس پہ وہ عمل درآمد ہیں. کچھ جگہوں پہ ہوئی خرابیاں وہ بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ادارے نوٹ کر لیں. جیسے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، ڈور اور جو پتنگوں کی جو تھی، میں یہ سمجھتا ہوں ادارے نوٹ کریں کہ اس کا جو ٹھیک تھا ایک سسٹم تھا کہ QR کوڈ ہے اور ایک مخصوص ٹائم ہے، اس دوران آپ نے پتنگ اس سے پہلے بیچنی نہیں شروع کرنی، لانی لے جانی شروع کرنی. لیکن اس کو ان کو دوبارہ سے کرتے ہوئے دوسرے شہروں کے لیے جو اگر کریں گے ان کو سوچنا پڑے. کیوں کہ اس پابندی کی وجہ سے ایک محدود ذرائع کی وجہ سے وہ جو 60-70 روپے کا گڈا تھا وہ 40 وہ مطلب 400-500 کا، بلکہ جو 5 تاریخ کی 5 اور 6 کی فروری کو وہ 1000 روپے کا بھی سیل ہوا. میں نے خود بچوں کے لیے خریدے، مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو وہ 1000 روپے کا 1500 کا یہاں تک چلے گئے. اور ڈور کا پننا جناب 8000 سے شروع ہوا، 15000 روپے، 18 لاسٹ جو آواز آئی تھی 35000 روپے کی، وہ 2 پیس کا ہوتا ہے. میں نے سنا 80,000 تک گئی ہے. آپ یہ دیکھیں، اب آپ یہ بتا رہی ہیں، آپ کا یہ ایکسپیرینس آپ نے بھی کسی سے سنا. تو یہ جو چیز تھی نا، اس کو نہیں کنٹرول کر پائے. اور لیکن جب چیز کامیابی سے ہو جائے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، سائڈ پر ہو جاتی ہیں. لیکن ان کا، چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تاکہ ادارے نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں، امپروو کریں، بہتر کریں. کیونکہ اس میں لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ گلا تھا، شکوہ تھا. جیسے ہمارے جب پتنگیں اڑا رہے تھے، ساتھ والے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو اتنی مہنگی ہے، میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں دے سکا. تو یہ چیزیں بھی تھیں. ہر کسی نے یہ بسنت تو سب کے لیے تھی، سب کے لیے بنانی تھی، نہیں تھی. اور میں اس پہ مطلب اس دوران کچھ حادثے بھی ہوئے. اور یہ بھی دیکھیں، جو کچھ دکانداروں نے یہ 2 نمبری بھی کی کہ انہوں نے جناب چرخیوں سے کیمیکل ڈور کے پنے بنا کے اور وہ بھی بیچے. کوئی جینزی کو تو پتہ ہی نہیں کیمیکل ڈور کا کون سی کیمیکل ڈور ہے اور کون سی دوسری ڈور ہے. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ نا کچھ لوگوں نے نا بڑی بےایمانی بھی کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کیمیکل اور دوسری ڈور میں فرق پتہ ہی نہیں تھا. کیمیکل والی ڈور بین تھی اور سستی تھی. پتنگ کی وجہ سے خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا جیسے نہیں ہوا، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ایسا جیسے نہیں ہوا. 1-2 واقعات ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں. بچہ جیسے ایک سائیکل پہ جا رہا تھا بچہ، وہ زخمی ہوا. اور ڈور پھرنے سے وہ جو پہلے ہوتی تھیں یہ مطلب 3-4 یہ بہت ہوا. اور خوشخبری بتا، خوشخبری ہے، خوش اسلوبی والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، ویری نائس. خوشخبری وہ یہ ہے کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے اب میڈیا سے ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گی اگر مجھے مطلب فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے، راول پنڈی سے اور 1-2 دیگر شہروں کا نام لیا. انہوں نے کہا وہاں سے مجھے بہت ساری ریکویسٹیں آئی ہیں کہ آپ ادھر کروا رہے ہیں لاہور میں تو ہمارے بھی کرائیں. انہوں نے کہا تھا میں دیکھوں گی اگر لوگوں نے SOPs پہ عمل کیا تو پھر ہم ضرور باقی شہروں پہ بھی جائیں گے. تو اس پہ بہت خوشائند بات ہے. اس پہ جو ابھی جو میں نے تھوڑی سی سنی اس پہ بڑی ہیپی تھی اور لاہوریوں کو شاباش بھی کہہ رہی تھی، اپنے تمام سٹاف کو بھی شاباش کہہ رہے تھے. مطلب لاہور پولیس میں DIG فیصل کامران نے بڑا زبردست کام کیا. بلال صدیق میانہ CCPO لاہور، انہوں نے اوورال نگرانی لاہور کی. اسی طرح میں نے آپ کو DG LDA طاہر فروخ صاحب کا بتایا. اور سب سے بڑی بات جو نا جو تھا ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک مانیٹرنگ روم بنا ہوا تھا اور اس میں جناب جی احمد جوید قاضی صاحب خود بیٹھ کے مانیٹرنگ کرتے رہے گڈی اڑانے کی بجائے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے TDCP نے جو اس کے MD عاصم رضا صاحب نے اور جو ان کے سیکٹری ہیں ٹورزم سکرات امان رانا صاحب نے بڑی زبردست پنچ ہاؤس میں بسنت کا بندوبست کیا ہوا تھا. 2 سے 3 فیز تھے مختلف
ڈے میں بھی اور نائٹ میں بھی 2 دن چلی بسنت. اور وہاں پہ تمام بیوروکریسی نے کی فیملیز آئیں اور بڑا ڈسپلن تھا. اور کیا زبردست انداز میں ادھر وہاں پہ لوک رقص بھی تھا. اور وہاں سے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو منسٹر ہیں اروڑا سنگھ, وہ اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے پتنگ بازی کی. انڈیا سے لوگ آئے تھے اسپیشل, اور ہاں بالکل فارنرز, یس. اور انہوں نے اسکرات امان رانا جو ہیں ان کا اور ڈی جی آسم رضا صاحب کا, دونوں کا بڑا شکریہ ادا کیا. ہم نے بھی وہاں پہ وہ بسنت دیکھی وہ جو پنچ ہاؤس میں, اور وہاں پہ ہم نے ڈسکور کیا بھگت سنگھ کی گیلری. کیا بات, ادھر ایک وہ چیز دیکھی. اور مطلب میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ کیا کمال ایس او پیز کا اوپر عمل کیا گیا تھا. اور اراؤنڈنگ پہ انہوں نے چیئرز لگائی ہوئی تھی, تمام حفاظتی اقدامات مکمل تھے, کھانے پینے کے لیے بھی تھا, اور پتنگ اڑانے کے لیے بھی وافر گڈی اور ڈور موجود تھی. اسی طرح ڈپارٹمنٹ ثقافت نے, محکمہ جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی بسنت کا اہتمام کیا. تو مطلب محکموں نے بھی اپنے طور پر حصہ ڈالا. اور یہ میں کہتا ہوں ایک یہ گھٹن کے اس ماحول میں, آپ کو پتہ ہے گھٹن کے اس ماحول میں اسلام آباد میں جو ثانیہ ہوا اس کے تو میں بارے میں کچھ ہم دل دکھتا ہے کوئی بات کرتے ہو, وہ اس کا دکھ رنج وہ موجود تھا ہر بندے کے دل میں. بہت افسوسناک واقعہ, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ہم تمام فیملیز کے ساتھ ہیں. ورنہ بہت سارے فنکشن تھے جو ہونے تھے, جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے نہیں ان فنکشنز کا کیا فنکشن کی ان کی اس حادثے کی وجہ سے وہ رکوا دیے. یہ بات چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ ہوئے. تو ہم مطلب چلے جو اچھا لگا بہترین ہو اور فیوچر میں بھی اسموتھ ایگزیکیوشن ہو. سر بات کرتے ہیں ورلڈ بینک کے مشن ڈیولپمنٹ پنجاب کی, جن کا $400 ملین تک کا ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے سامنے آ رہا ہے. کیا ایجنڈا ہے, کہاں خرچ ہوں گے, کس طرح سے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا؟ ہاں یہ جناب جو ہے نا بڑا زبردست, آپ کو بتاؤں یہ ورلڈ بینک جو ہے مشن جو ہے یہ کر رہا ہے پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ساتھ مل کے نا, جو پنجاب انکلوسیو سٹیز جو ہے مریم نواز صاحبہ کا جو ڈیولپمنٹ پنجاب کا پروگرام ہے نا, اس کا یہ حصہ ہے. اس میں انہوں نے 400 ملین کی سرمایہ 400 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے 16 شہروں میں پنجاب کے. تو یہ بتاتا ہوں میں کیا ہے. ان کے ورلڈ بینک کے مشن کی ٹیم نے نا یہ PMDFC پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کا دورہ کیا, جہاں پہ اس کے MD جو ہیں سید زاہد عزیز اور نے ان کو بریفنگ دی تھی. اور میں آپ کو جو ورلڈ بینک کی جو ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں. کارلو البرٹو, آمنہ راجہ, صہیب رشید, سیماب رحمان, عمران الحق, قرالدین ہادی, اظہر الدین خان. اچھا اس میں قرالدین ہادی اور اظہر الدین خان نے اس اجلاس میں آن لائن جو ہے نا شرکت کی زوم پر. تو سید زاہد عزیز نے جو ہے نا پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا ورلڈ بینک کے وفد کو کہ مختلف اس کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. انہوں نے بتایا کہ جناب پنجاب کے انکلوسیو سٹیز پروگرام کے تحت پنجاب کے 16 شہروں میں 400 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی, جو صوبے میں بلدیاتی سہولیات کی بہتری کے لیے ایک غیر معمولی اقدام ہے. اس منصوبے کے تحت اچھا یہ خبر ہے, ہم نے یہ بریک کی تھی لیکن دوبارہ ناظرین کو بتاتے ہیں. HDPE لائننگ والے خصوصی پائپس کا استعمال کیا جائے گا سیوریج پائپ لائن کے لیے اور پینے کے پانی کے لیے. اس کا یہ کون سے پائپ لائن ہے, یہ جو سیوریج منصوبے کے تحت, جس میں یہ 25 سال پائپ کی مدت کو یہ والے پائپ اگر استعمال کریں گے اس سیوریج کی 100 سال ہو جائے گی. ویسے بھی یہ جو 25 سال کے لیے 10 سال 20 سال کے لیے ہوتے ہیں ان کا ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے, اور جو 100 سال کی جو مدت جو بتا رہے ہیں تو یہ تو کافی آگے تک جا سکتی ہے. تو 100 سال تک اس کی سیوریج کو خراب نہیں ہوگا, پینے کا پانی گندا نہیں ملے گا ان شہروں کو جن شہروں میں یہ کیا جا رہا ہے. اچھا سید زاہد عزیز نے بتایا اس کو وفد کو, اس پروگرام کے تحت قصور چکوال میں واٹر سپلائی اور سینیٹیشن منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت مکمل کیے جائیں گے.
اس ماڈل کے تحت پاکستان میں میونسپل سروسز کے شعبے میں یہ اپنی نوعیت کا اولین منصوبہ ہے۔ پروگرام کے تحت شریک میونسپل کمیٹیوں میں نئے واٹسن یونٹس قائم کیے جا چکے ہیں۔ سروس ڈیلیوری کو مؤثر بنانے کے لیے میونسپل افسران کی تعیناتی بھی مکمل جو پی ایم ڈی سی نے کر لی ہے، اور ایم ڈی نے بتایا ہے کہ پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام بہتر سینیٹیشن کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگا، اور اس کے مثبت اثرات میں بچوں میں اسٹنٹنگ جیسے سنگین مسائل کے حل میں بھی نمایاں کردار ادا کرے گا، اور بارشی پانی کو بہتر نظام زیر زمین جو ہے نا اس کو محفوظ کرنے کے اسٹوریج کے لیے ٹینکس بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور شہری اداروں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے ای گورننس اقدامات بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ ڈائنامک ویب سائٹس شامل ہیں۔ مزید اس میں جناب پروگرام میں شفاف مانیٹرنگ کے لیے کارکردگی جانچنے کے لیے آئی ٹی بیس ڈیش بورڈ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے جو چیف منسٹر مریم نواز صاحب کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ورلڈ بینک انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یہ $400 ملین، بہت سارے ہمارے پروجیکٹس میں ورلڈ بینک کر رہا ہے، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ بتائیں گے آپ کو۔ چلے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو اور پاکستان کی ترقی اور جو معیشت ہے اس میں بہترین کردار ادا کرے۔ سر، ہیومن ٹریفکنگ کی بات کرتے ہیں، غیر اخلاقی قسم کے بھی کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، بتائیں۔ اچھا، میں آپ کو بات ہوں، یہ ہے ایک تو انسانی سمگلنگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ یونان میں اکثر وہ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ جو مچھیروں والی کشتی میں ان کو سوار کیا جاتا ہے اور اس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ سی انسانی سمگلنگ ہے۔ یہ ایک الگ سی ہے جس سے اس سے بھی ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا غیر اخلاقی نیٹ ورک جو ہے نا اس کا انکشاف ہوا۔ اس کے پیچھے بڑی دیر سے ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں اور اکثر اس پہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کارروائی سامنے آئی ہے، لاہور سے دبئی جانے والی 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ ایک نیٹ ورک تھا جس میں غیر اخلاقی نیٹ ورک تھا۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ یہاں سے ان خواتین کو نوکریوں کا جھانسا دے کر ان کو وہاں پہ سیاحتی ویزے پہ لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد غیر اخلاقی نیٹ ورک کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جو ہمارے بدنامی کی وجہ بھی بنتے ہیں اور بہت ساری دیگر خرابیوں کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ تو اس میں جناب ایف آئی اے حکام کے مطابق دوران کارروائی خواتین نے سیاحتی ویزے کی آڑ میں ملازمت کا انکشاف کیا، اور جبکہ فیصل آباد کی رہائشی خاتون نے غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک ہونے کا بھی اعتراف کر لیا۔ جب انہوں نے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتا دیا۔ ایف آئی اے حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ سفری انتظامات کرنے والا مرکزی ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ نیٹ ورک کا ایک حصہ تھا، گینگ تھا ایک۔ ملزمان کے متعدد موبائل فون سے واٹس ایپ چیٹس اور واٹس ایپ نوٹس بھی برآمد ہوئے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ غیر اخلاقی نیٹ ورک کے ساتھ منسلک تھے، اور انسانی سمگلنگ کے کیس میں تمام ملزمان کو اینٹی ہیومن ٹریفک سرکل کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، میں پچھلے دنوں دبئی گیا ہوا تھا۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بڑا زبردست گورنمنٹ کر رہی ہے اور ایف آئی اے کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ڈی جی سے راجہ رفت مختار صاحب، انہوں نے بھی کافی کارروائیاں کی تھیں، اور یہ ڈکی بھائی والا کیس میں جو این سی سی آئی کے جو کالی بھیڑیں تھیں بدنامی کا وجہ بننے والے، ان پہ پرچے دیے۔ اب جو نئے ڈی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب تھے، یہ بڑا سمارٹلی کھیلتے ہیں، ٹیکٹیکلی کمال کے یہ پولیس آفیسر ہیں اور بہت زیادہ سمارٹلی کھیل رہے ہیں۔ اور انہوں نے آتے ہی دیکھ لیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ انسانی سمگلنگ جو پاکستان کی بدنامی کی وجہ بنتی ہے، اس کے لیے انہوں نے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہ انسانی سمگلنگ کسی صورت نہیں ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشلی ادھر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ اب چاہے لاہور ایئرپورٹ ہو چاہے کراچی ایئرپورٹ ہو، اس طرح کی موومنٹ جو ہے نا ذرا مشکل ہوگی۔ سر یہ بتائیں، سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس اہلکار نے ایس ایچ او پر حملہ کر دیا، کوئی آپس میں کوئی ہیٹڈ مومنٹ تھا یا کیا ماجرا تھا؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ واقعات نا کچھ باری باری مختلف اوقات میں ہوئے ہیں۔
مطلب باولپور میں بھی ہوا واقعہ. میں خود ہی ان آفیسرز کے سینئرز کے نام نہیں لینا چاہ رہا. جو چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں تو بس میرا خیال ہے ہمیں صحافتی ذمہ داری یہ کہتی ہے کہ ہم انفارمیشن کے لیے اشارتاً بات کر دیں, ضروری نہیں کہ ہم ان کے نام لیں. اور یہ کیا کہتے ہیں, لاہور میں بھی دنوں ایک سب انسپیکٹر کو پکڑا گیا تھا, یہ چونگ میں وہ اپنے کمانڈنٹ کو کے خلاف نازیبا الفاظ بول رہا تھا. اس نے تو حد ہی کر دی نا. میرا یہ خیال ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کی باقاعدہ اسامیاں کریٹ کرنی چاہیے, اور ان کو ڈسٹرکٹ میں جو ان کے آگے تحصیل وائز ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. وہاں پہ جو ڈویژن جو ہوتی ہے ان کی کم از کم جہاں 5-10 تھانوں پہ ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے, جس میں ان پولیس اہلکاروں کی جیسے باقی باہر کے کنٹریز میں ان کی ایک نشست ہوتی ہے, وہ نشست ہونی چاہیے. یا پھر جس کی کوئی چیز ایسی نظر آئے تو اس کو پتہ, کیونکہ ان کو دیکھا نا, یہ بھی انسان ہے, بڑا سٹریس ہوتا ہے, بڑا پریشر ہوتا ہے, افسران کا بھی ہوتا ہے سارا چیز, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سینئر کے اوپر وہ فائرنگ کر دیں. یہ واقعہ حویلی لکھا میں ہے, مشترکہ گشت چل رہی تھی پولیس کی, اور اس دوران نا ایک ایس ایچ او ہیں ستگرہ کے سب انسپیکٹر طارق, اور ان کو نا ان کے اپنے ہی ایک کانسٹیبل نے فائرنگ کر دی. کانسٹیبل کا نام عبداللہ ہے, اور اس نے فائرنگ کی, اور جس کے نتیجے میں ایس ایچ او طارق زخمی ہوئے, جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈاکٹرز نے جو زخمی افسر کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے, اور پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد جو حویلی لکھا کی پولیس کا کہنا ہے کانسٹیبل عبداللہ موقع سے فرار ہو گیا, جس کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. یہ تو سوچنے والی باریک سی بات ہے, یہ ایک واقعہ ہے, اور ایسے درجنوں واقعے ہوتے رہتے ہیں. ایک تو سینئرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی عزت نفس کو مت ٹچ کرے. آج کا حالات ہی عجیب جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نا ذرائع آمدنی کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں. مطلب میں آپ کو ایک کانسٹیبل کی کہانی بتاتا ہوں. میں ایک کانسٹیبل ہی بتاتا ہوں. وہ ایک لاہور کے اندر, وہاں سے شادرہ ٹاؤن سے چلتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد. اس نے صبح سردی ہو گرمی ہو, انہیں صبح 8 بجے سے پہلے اپنے تھانے میں پہنچنا ہے. وہاں سے اس نے گن لینی ہے, تو کسی بینک کی ڈیوٹی پہ چلے جانا ہے, اور بینک نے شام کو 5 بجے بند ہونا ہے. اس نے 5:30 بجے وہ ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ڈیوٹی ختم کر کے اس نے واپس بھی تھانے آنا ہے, تو اس کو بتا دیا جانا ہے کہ کسی آپ کوئی وی آئی پی مومنٹ ہے وہاں پہ چلے جاؤ, یا کسی مسجد میں کوئی ختم ہے ادھر چلے جاؤ, یا کسی امام بارگاہ میں چلے جاؤ. پھر اس کی ڈیوٹی لگی ہے رات 12 بجے تک. پھر اس نے بعد میں 12 بجے کے بعد آنا ہے. ان کو لیے بیرکیں بھی کوئی اتنی مزے کی نہیں ہے. اب ذرا سوچو, وہ بھی انسان ہے, تو اہمیت خرابیاں ہوتی ہیں. جیسے ٹریفک کانسٹیبل دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, اور سخت گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں, مطلب دھوپ میں, سخت گرمی میں, بارش میں, سردی میں. اور مجھے تو اکثر کوئی روک لینا, میں نہیں اسے کہتا جی میں فلانا, یا میرا تمہارا سی ٹی او میرا واقف ہے, یا ڈی آئی جی میرا واقف ہے, یا ایسی کوئی بات نہیں کرتا. میں بڑے تامل سے نشیشہ کرتا ہوں, سلام لیتا ہوں ان سے, پیار سے بات کرتا ہوں, اپنا تعارف کراتا ہوں, پھر اب میں اپنی غلطی پوچھتا ہوں. تو اکثر ریکویسٹ کرنے پہ وہ وارننگ بھی دے دیتے ہیں. وہ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ تو دیکھیں پڑھے لکھے ہیں, آپ نے بیلٹ نہیں لگائی. میں کہتا ہوں یار میں ابھی بیٹھا تھا بیلٹ لگانا, تو اس سے کم از کم بیلٹ بھی ہمیں لگانی آ گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں نا, جو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی, جو اداروں کے جو سربراہ ہیں, ان کو ان چھوٹوں کے مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے, اسپیشلی کانسٹیبل. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. سر, غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے بھی کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلحے کو لائسنسڈ کروانا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں اس کی رجسٹریشن وغیرہ, اس میں بتائیے. اور کچھ نیا خریدنا چاہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اچھا, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جو لوگ اصل لائسنس پہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مکمل پابندی ہے پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے. اور ایک غیر قانونی اسلحہ سرنڈر کا ایک نیا قانون بن چکا ہے, ان قریب لاگو ہو جانا ہے. وہ قانون اگر لاگو ہو گیا تو جس کے پاس بھی اسلحہ جس بھی شکل میں پڑا ہو, میں
آپ کو مطلب بتا دوں، جیسے آپ نے کہا جی اپنے نام منتقل کرانا چاہیے، یقیناً وہ اسلحے کی بات آپ کر رہی ہیں جو ہم سے کوشچن بھی کیے گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہ ان کے والد کا اسلحہ لائسنس موجود ہے، والد صاحب کا گن بھی موجود پڑی ہوئی، والد صاحب انتقال کر گئے ہیں تو اب وہ گن پڑی ہوئی گھر میں، اور ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہو چکا ہوا ہے، ہر چیز ہو گئی، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ اسلحہ جو گھر میں موجود ہے، قانون یہ کہتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ متعلقہ تھانے میں بتائیں۔ اگر آپ نے نہیں بھی بتایا تو آپ ایک اپلیکیشن دیں ڈی سی کو، انہیں بتائیں کہ میرے والد صاحب تھے، وفات پا گئے، ان کے پاس یہ والی گن تھی، یہ اس کا اسلحہ لائسنس ہے، وہ خواہ کلاشن کوف ہو یا پسٹل ہو یا دو نالی بندوق ہو، کوئی بھی گن ہو، آپ نے اس کا باقاعدہ ڈی سی آفس میں یا پھر ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل جو اسلحہ لائسنس کو ڈیل کرتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں، ان کے پاس اپلیکیشن باقاعدہ جمع کروا دیں کہ جی یہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے اس میں، وہ میرا خیال ہے باقی جو اگر ان صاحب کے اور بہن بھائی ہیں وہ اپنا کوئی ایفیڈیوٹ دیں گے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی کے نام اسلحہ لائسنس، اس کا یہ ایک طریقہ ہے، وراثت کا ایک پروسیس ہے، وراثت کے ذریعے وہ والا اسلحہ لائسنس تو ان کے نام ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ لائسنس ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے مکمل پابندی ہے، اور اسلحہ لائسنس صرف بن رہا ہے تو وہ بن رہا ہے ہمارے شیر جوانوں، آرمی سے منسلک بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا اور پولیس اہلکاروں کا، ان کے بن رہے ہیں۔ اور باقی اگر کسی کا اسلحہ لائسنس جو چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے خطرہ ہے، تو وہ ثابت کرے، وہ ایک اپلیکیشن دے، اس کو یہ ہو سکتا ہے جو میرے علم کے مطابق، اول تو انکار ہے، لیکن آپ واقعی آپ کے جنن کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، آپ کو اسلحہ چاہیے، تو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ میں درخواست دے سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کمیٹی یا گورنمنٹ لیول پہ، ایون کہ سی ایم لیول کے اوپر اس کی درخواست کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے، جن لوگوں پر کے پاس ایک سے زیادہ اسلحہ ہے، اسلحہ لائسنس ہے، اور وہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ان کو اسلحے کی کیا ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ جیسے ڈالا کلچر تھا، ایرے کے کنٹوٹا کوئی نٹوریس قسم کا شخص ہے، اور اس کے اوپر اپنے اوپر بے شمار مقدمے ہیں، ان سے تو جیسے ہی وہ قانون آئے گا ان کی سے اسلحہ لائسنس کی جو ہے نا، ان کے پاس پورا کا پورا ڈیٹا موجود ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ ایک شخص کے پاس کتنے اسلحہ لائسنس، کیونکہ سارے کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس کتاول اسلحہ لائسنس نے کمپیوٹرائز نہیں کیا تو انہیں گورنمنٹ نے دو دفعہ ان کو موقع دیا۔ پہلی دفعہ کہ 2016 میں انہوں نے ان کو جو کتاولوں کو تبدیل کرنے کے لیے نادرا کے کارڈ والے میں تبدیل کرنے کے لیے موقع دیا، پھر وہ چلتا رہا سلسلہ 2020 تک، 2020 تک، پھر اس کے بعد پابندی لگ گئی۔ اب ابھی 2025 میں انہوں نے 13 نومبر کو شروع کیا تھا، نہیں مارچ کو شروع کیا تھا، اور پھر 13 نومبر کو 2025 کو اس کو دوبارہ پابندی لگی۔ اب سمجھ لے وہ بیکار ہے، چلے اب وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ہے کہ جن کے پاس اپنے والد صاحب کی نشانی ہے، وہ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا پراپر ایک وراثتی منتقلی کے ذریعے وہ اپنے نام ممکن ہے، ادروائز نہیں ممکن ہے، ادروائز۔ ٹھیک۔ ایک افسوسناک واقعہ، جرنلسٹ مسٹر زین اب وہ ہمیں نہیں رہے، بسنت ویکینڈ کے دوران ہی ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جب یہ مجھے خبر ملی، یقین کرو کہ ہماری جو خوشیاں تھیں جو ہم ابھی بیان کر رہے تھے، جب یہ واقعے کی اطلاع ملی زین کے چھت سے گر کے جاں بحق ہونے کی، تو ساری مان پڑ گئی خوشی۔ میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا، مطلب میں مینٹلی طور پہ بڑا افسوس ہوا، اور پھر ساتھ ہی نظر پڑی مجھے نا بہت ساری پوسٹوں پہ، فیس بک پہ اور ڈیجیٹل مطلب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مختلف پہ ہر کوئی اس کو پوسٹ کو شیئر کر رہا تھا اور اپنا ذکر کر رہا تھا، تعلق بتا رہا تھا کہ میرا یہ تعلق تھا، وہ تھا۔ وہ جو زین ملک ہے نا، وہ بڑا ہسمکھ اور بڑا ملنسار اور ہیلپنگ شخصیت کے مالک تھے۔ مطلب آپ کو اگر ان سے کوئی کام پڑ گیا ہے تو آپ نے ان سے کہہ دیا ہے، تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے نا آپ کے کام کرنے لگ پڑتا تھا، اور مسکراتا رہتا تھا، اور بے ضرر شخصیت تھی،
مطلب وہ لڑائی جھگڑے کوئی نہیں تھے اس کے، کبھی کسی سے جھگڑتا نہیں تھا، اور خوش اخلاق، محنتی اور باصلاحیت رپورٹر تھا. مطلب ایک ہوتا ہے جرنلسٹ، کمپیٹنٹ کمپیٹنٹ جرنلسٹ تھا. اس کا خلا جو ہے نا، بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں ساری ان کے گھر والوں کو صبر ہے. آمین. لیکن اس کے گھر میں دیکھو نا، اس کے 2 بچے، اٹس اے ٹریجڈی. ان کی 2 بچے ہیں، اس کی وائف، اس کی اپنی عمر 35 تھی، اس کی یہ زندگی نہیں تھی یہاں سے جانے کی، فوت ہو گیا. لیکن مجھے ایک مشرا ایک دکھ بھی ہوا، ایک بڑا تھا، بہت زیادہ غم تھا، دکھ تھا، لیکن ایک یہ تھا صحافتی حلقوں میں غم کی فضا پھیل گئی. اس طرح کے ہم نے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی. جنازہ بہت بڑا، ہر آنکھ اشکبار تھی، غم تھا، لیکن مجھے میڈیا سے لوگ بہت کم نظر آئے. مجھے وہ لوگ بھی دوست اس کے نظر نہیں آئے جو بڑی بڑی دوستی کا دعویٰ کر رہے تھے، اور جنہوں نے اب پوسٹیں لگا رکھی تھیں، فیس بک پہ وہ پوسٹیں لگائی تھی، وہ بھی جنازے میں نہیں تھے. تو خیر، لیکن جنازہ بہت بڑا تھا، اور جب جنازہ پڑھایا گیا تو ہوتا نا، آپ نے 7 صفحے بنانی ہے، تو ان گنت صفحے تھیں، ان گنت. اللہ اس کو جوار رحمت میں، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی قبر کو روشن کرے، اور اس کے بچوں کے لیے اور اس کی جو بیوہ ہے اس کی وائف کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے جو وہ اس کے ان کو کمی محسوس نہ ہو. اللہ اپنے راستے سے، اپنے طریقے سے ان کی مدد فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.